हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक वीडियो है वाई पाकिस्तान एंटी साइंस सोसाइटी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिड गवर्नर आस्क द न्यूक्लियर। अच्छा, ये वीडियो आज हम देखेंगे बाय आलिया शाह, ऑफिशियल वीडियो, जो कि मतलब इनका ऑफिशियल पेज है जिस पे हम जहाँ से हमने ये वीडियो ली है। तो अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो इस वीडियो को आज हम देखते हैं। सो मेरे साथ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको यकीनन हम सबको मतलब मिलकर अच्छा कुछ जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दुनिया में तरक्की का एक आसान सा फार्मूला है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर जाएं, दुनिया आपको सल्यूट करेगी। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह और मैं हूं आलिया। वेलकम टू माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो पर्सनालिटी हमारे साथ एज ए गेस्ट, एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर शरीक हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी फ्रॉम पाकिस्तान, वर्ल्ड acclaimed physicist, nuclear scientist, activist, columnist, senior analyst. Dr. Parvez Hood Bhai is joining in my show. Thank you so much, Dr. Saab, for joining my show. Thank you. Thank you. जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बहुत से उसके एंगल्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं देख रही थी कुछ रिपोर्ट्स, पहले वहीं से आगाज़ कर देते हैं कि पाकिस्तान 141 में से 131 नंबर पर आया है, जो कुछ साल पहले की रिपोर्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें। और इसके बावजूद कि बहुत से लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग पीएचडी के लिए हर साल जाते हैं। बहुत, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्यों हम साइंस में इतना पीछे हैं? आपने जो बात शुरू में कही ना कि क्या हम एंटी साइंस हैं, तो उसका जवाब ये कि पहले हम नहीं होते थे। तो अगर आप 50, 60, 70 की दिहाइयों में देखें तो एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी कि हम जदीदियत की तरफ जाएं और हम भी बाकी दुनिया के साथ साइंस का सफ़र तय करें। लेकिन जब एक मिजाज बदला और ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, तो हर चीज़ को मज़हब के साथ नफी किया गया। फिर हमारी जो तालीम है, स्कूल की तालीम खुसूसन, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजहबियत के साथ जोड़ी गई, मज़हब के साथ। यहाँ तक कि किताबें बदली गई। आप स्कूल की किताबों में ये पढ़ते थे, पहला चैप्टर तो खैर होता ही ये था कि मुसलमानों ने क्या किया, ये किया, वो किया। लेकिन उसके बाद फिर ये कि ये सब कुछ कैसे अल्लाह ताला चलाता है और इसमें हमारा क्या अमल दखल हो सकता है। यहाँ तक कि एक केमिस्ट्री की किताब जिसका नाम भी मुझे याद है, कीमिया की तदरीस का नज़रियाती पहलू, तो ये जमात इस्लामी की लिखवाई हुई थी इधर इस्लामाबाद ही में, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ में। तो उस किताब में ये बात दर्ज थी कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त ये ना बताएं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से पानी ऐसे ही बन जाता ना। आप ये बताएं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते तो बहुक्म इल्लाही ये पानी में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि जो सबब और मुसब्बब, इल्लत और मालूल, कॉज और इफ़ेक्ट, इनको आप अलहदा करें, क्योंकि एक ही चीज़ है जो इस दुनिया में तब्दीली पैदा करती है, वो है अल्लाह ताला। वो है जो हर चीज़ करता है। और ये कि हम तो बस ये कुदरत के मज़ाहिर के तमाशाई हैं, वी आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और हम ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि ये जो कुदरत की अंधी ताकतें हैं ये चलाती हैं कायनात को। नहीं, ये फिर हमें कुफर की तरफ ले जाएगा। नतीजा ये कि एक ऐसी यहाँ पौध तैयार हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो अब हर चीज़ में कोई ना कोई मजहबी वजूहात ढूंढती है और
اور خواہ وہ مسئلہ صحت کا ہو، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا یہاں کیا اس لحاظ سے کیا یہ اثر پڑا ہے ہماری نئی پود پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکسین شیکسین ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو بچانے والا ایک ہی ہے، اوپر والا. تو اصل میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی بہت پرانی تاریخ ہے، اور جب یہ کٹر پن گھس جاتا ہے نا دماغ کے اندر، تو پھر آپ سائنس کی اصل روح بھول جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جو آپ نے درجہ بتایا کہ 120 میں سے 118واں نمبر ہے یا جو بھی ہے، وہ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ہمارے اسکول کی تعلیم، سائنس کی تعلیم ٹھیک تھی، آئی مین ناٹ ویری بیڈ، بہتر ہونے کی طرف جا رہی تھی، مگر پھر یہ چیز آڑے آ گئی. جی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، آپ نے یہ جو بات کی بہت ہی اہم بات، کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں اگر ہم کچھ سال، کچھ ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کی سوچ کم تھی، ایسا نہیں تھا. تو ہمیں تو آگے کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. ہمیں تو اگر کوئی سوچ ایسی تھوڑی بہت 20% بھی تھی تو وہ ختم ہونی چاہیے تھی. جس طرح آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور آپ اگر عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، اب سعودی عربیہ کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ تھا UAE، اب انہوں نے جو ہے وہ مریخ پر جانے کی تیاریاں کر لی ہیں. اتنا بہت کچھ ہو رہا ہے، اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کو چینج کر لیا، وہ بھی سائنس کی طرف بڑھے ہیں. لیکن پاکستان ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس کی کیا وجہ، ہم چینج کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اچھا کوشچن کیا ہے انہوں نے. جو ریاست مدینہ کے خواب دیکھتا ہے، تو ریاست مدینہ کی سائنس بھی ہمیں ملے گی نا، اس میں پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب یہ جو نیا قومی نصاب آ رہا ہے، ہمارا واحد قومی نصاب جو کہلاتا ہے، اس پر جب عمل ہوگا تو میں تو پریشان ہوں کہ ہم لوگوں کا، خیر ہم لوگ کیا، ہم تو نہیں ہوں گے، آپ اور میں تو نہیں ہوں گے، لیکن جو اس وقت نئی پود تیار ہو رہی ہے، جو بچے اسکول جائیں گے اور یہ نصاب سے پڑھیں گے، پھر تو اللہ ہی خیر کرے ہمارا. تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کا انحصار اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی مشینیں ہیں، کہ آپ کتنی یونیورسٹیاں بناتے ہیں، لیبارٹریاں بناتے ہیں وغیرہ. نہیں 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 نہیں، وہ بات نہیں ہے. سائنس اصل میں ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے. اٹس ہاؤ یو تھنک دیٹ میٹرز. تو اس میں لاجک کی بات آتی ہے، منطق، عقل، خرد، تجربہ اور مشاہدہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ سائنس کی سچائی جان سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک طرف پھینک سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیٹرز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو ٹیکسٹ بک بنانے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ نہیں سمجھ سکے. تو جب ایک ملک رائٹ کی طرف جاتا ہے اور اس طرح سے وہ مذہبیت کے اندر ڈوب جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 80s کی بات ہے کہ ہمارے فزکس ڈپارٹمنٹ میں اور پورے پاکستان کے فزکس ڈپارٹمنٹس میں کس طرح سے لوگوں کو چنا جاتا تھا، لیا جاتا تھا، لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کے لیے ان سے سوالات کیے جاتے تھے. کچھ تو تھے نظریہ پاکستان کے اوپر، وہ بھی خیر کیا، اگر آپ فزکس اور میتھمیٹکس میں پروفیسر بننا چاہتے ہیں، وائی از اٹ نیسیسری، خیر وہ پوچھتے تھے. پھر یہ پوچھتے تھے کہ دعائے قنوت سناؤ، بڑی مشکل دعا ہے، اور شاید ٹھیک ہے بچپن میں ہم سب نے قرآن پڑھا تھا، لیکن وہ یاد رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ ازدواج رسول کے نام کیا ہیں. So they asked for the life, for the names of the wives of the holy prophet. اگر ایسے سوالات کیے گئے، اور میں جانتا ہوں بہت سارے اچھے قابل ٹیچرز تھے جن کو ایک طرف کر دیا گیا، جو باہر سے پڑھ کے آئے تھے اور جنہوں نے چاہا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ آ کر پڑھائیں، تو وہ نہیں، انہیں جابز نہیں ملی.
میں اس سے خوش قسمتی سے کوئی 15 سال پہلے پہنچ گیا تھا. 73 کی بات ہے. تو اس وقت تو حالات پاکستان میں بہت بہتر تھے اس لحاظ سے کہ ایک نسبتاً کھلا ماحول تھا. لیکن جب سے اس چیز نے ہماری گردن یوں پکڑ لی ہے نا تو ہم بس پیچھے کی طرف ہوتے گئے. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ مطلب بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ریاست مدینہ کی طرف, تو جو مدینہ کی ریاست والے ہیں وہ تو اپنے سلیبس میں پوری دنیا کے جو ریلیجنس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے, انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کرنے کے لیے اب اس طرف جانے لگ پڑے ہیں. اپنی ٹیکسٹ بکس وہ چینج کر رہے ہیں. اور ہم اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ دن پہلے جو ایک بل پیش ہوا کہ عربی زبان لازمی قرار دے دی جائے گی. وہ انگلش پڑھ رہے ہیں, دوسری زبانیں اور دوسرے ریلیجنس, دوسرے کلچرز پڑھ رہے ہیں, جن کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی زبان ہم پڑھیں گے, لازمی ہوگا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ اخبار میں بات چھپی کہ الٹا ہو رہا ہے, آپ کو کوئی سی بھی ڈگری لینے کے لیے, خواہ وہ بی اے ہو, بی ایس سی ہو, ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی, ایم بی بی ایس, جو بھی ہے, آپ کو قرآن کا ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. یہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہے اور اس کو منظور کر دیا گیا اسمبلی میں, کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. پنجاب میں بہت زیادہ جب ہوتا میں نے ہے اخبار میں یہ پڑھا تو میں نے گورنر ہاؤس کو فون کیا. میں نے کہا کہ میں گورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس بات پہ؟ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے, میں ان سے جا کے بات کروں. تو میں گورنر صاحب سے ملا, غلام سرور سے ملا, اور یہ بات ہے پچھلے سال کی جولائی کی. تو میں نے کہا کہ گورنر صاحب آپ نے یہ لازم کر دیا ہے تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ان مضامین کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی فزکس میں ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے, وائی آر یو انسسٹنگ دیٹ ہی گیٹ ایگزامنڈ ان دا قرآن؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا دین ہے, ہم جب اچھے مسلمان بنیں گے تو یہ سب ہم بہتری کی راہ پہ چلیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ترجمے کے ساتھ یہ سب کچھ جانے, یعنی کہ عربی بھی سیکھنی پڑے گی. انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں نا, عربی بڑی اچھی زبان ہے, تو اس طرح سے ہمیں ملازمتیں بھی مل جائیں گی مشرق وسطیٰ میں, عرب میں مل جائیں گی. اور پوچھا پھر مجھ سے انہوں نے, یہ بھی بہت مزے کی بات ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. گورنر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کبھی باہر گئے ہیں؟ میں نے کہا جی باہر گیا ہوں, پہلے گیا تھا, آج کل تو بس ادھر پڑھا رہا ہوں, لیکن ہاں گیا ہوں. اگر آپ گئے ہوتے نا آپ کو پتہ چلتا کہ جگہ جگہ عربی بولی جاتی ہے. اچھا آپ کا مطلب یہ کہ سعودی عرب میں, یو اے ای میں, وہاں پڑھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے؟ ہاں, تو ان کے ساتھ تو ہمارے سب سے قریبی مراسم ہیں, اور بزنس کے لیے بھی اچھا ہے, سب کاموں کے لیے اچھا ہے. سو دے شوڈ لرن عربک لینگویج. اب خیر ان کے ساتھ بحث ہو گئی. پھر وہ جو لوگ اطراف میں ہیں وہ حیران ہوئے کہ یہ کون بندہ آیا ہے جو گورنر کے ساتھ بحث کر رہا ہے. اینی وے چھوڑیے, آگے چلتے ہیں. سر مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ باہر, یعنی یہ سوال کہ آپ باہر گئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ کون ہیں. مطلب عجیب سی بات ہے یہ. لیکن اینی ویز ہم اس کو آپ نے صحیح کہا, اس کو چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سر یہ جو تہمات بھی تو ہیں نا, جس طرح ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, چلیے فرض کیجئے کہ ہم اس کو کر دیں, تو وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں خربوزے سے, تربوز سے, وہ کہہ رہے ہیں بادلوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا, نبی کا نام لکھا ہوا نکال رہے ہوتے ہیں, جس بات کی کوئی لاجک, کوئی تک نہیں ہے. اور اس پہ چلیے ایک ہوتا ہے ویسے ہی کہ بھئی آپ فن میں, اس پہ یقین رکھنا اور اس کو اس احساس کے ساتھ آگے شیئر کرنا اور بتانا کہ اگر یہ نہ کیا شیئر تو اس کا گناہ ہوگا. اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی سے؟ صرف تعلیم کے ذریعے؟ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو جوتی اور نجومی اور دس شناس, اور وہ یعنی کہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں نا ان کو, تو یہ ان لوگوں کی باتوں پہ وہ یقین کرتے ہیں. اور جس طرح کے فضول توہمات کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا, وہ توہمات جس میں کہ اگر بلی سامنے, کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو یہ نحوست ہے,
کہ جن گھس جاتے ہیں کسی کے اندر اور اس کو پاگل کر دیتے ہیں، تو پھر جن نکالنے کے راستہ بدل دینے طریقے ہیں، آپ اس کو کسی عامل بابا کے پاس لے جائیں. تو یہ تو ہے، اور یہ ظاہر کہ بہت پرانی بات ہے، صدیوں سے یہ چیز رہی ہے. انڈیا میں بھی ایسی چیز ہے، بہت زیادہ ہے، بلکہ ادھر اس سے زیادہ ایسٹرالوجی کے اوپر، نجومیوں کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، جوتیوں کے اوپر وغیرہ. لیکن ایک جو پڑھی لکھی کلاس ہے وہاں پر انڈیا میں، وہ اس کی وجہ سے یہ ان کی کچھ بچت ہو گئی ہے، کافی بچت ہو گئی ہے. مگر ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا تو وہ بہت کم ہیں یا بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہرحال وہ منہ نہیں کھولتے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو پردھان منتری ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ڈرے ہوئے ہیں. آئی تھنک سو. اب خدا را، آپ ملک چلا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کرنے سے آپ کے ملک کے حالات تسبیح ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا؟ تسبیح گھوم رہی اور باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ اچھا، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. تو یہ جب زلزلہ آیا تھا یہاں پہ 2005 میں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ بہت پریشانی تھی. کوئی 90,000 لوگ مرے. میں وہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا. ہم نے وہاں امداد کی وغیرہ، اور ہر طرف یہ بات سننے میں آئی کہ یہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ قہر ہے، یہ عذاب الہی ہے، اوپر سے آئی ہوئی ایک سزا ہے. اچھا، تو خیر ان دکھی لوگوں سے کیا بحث کی جائے. لیکن جب میں واپس آیا یہاں پہ، تو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر ملاؤں کے ساتھ میرا ایک پروگرام رکھا گیا. تو اب وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ یہاں، ہاں یہ سنیے، یہاں عورتیں سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، تو یہ اللہ تو ناراض ہوگا، تو یہی وجہ ہے. اچھا، تو پھر میں نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا مجھے بتائیے. وہ 4 تھے، اصل میں 4 تھے، میں اکیلا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو صرف ایک سائنسدان ہوں، میں سائنس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زلزلے اس وجہ سے آتے کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، یہ تودے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جب یہ پھسلتے ہیں تو زمین ہلتی ہے وغیرہ. تو خیر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے کہا کہ کچھ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جاپان میں کچھ دن پہلے اس سے بڑا زلزلہ آیا تھا، 8 آن دا ریکٹر اسکیل، جبکہ یہ 7.8 تھا. ادھر 80 لوگ مرے، ادھر 90,000 لوگ مرے. ایسا کیوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں ہم مکان ٹھیک بناتے نہیں، ان کی کنسٹرکشن ٹھیک نہیں وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی جو دلیل ہے تو وہ تو پھر ثابت نہ ہوئی نا. خیر اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. پھر وہ اس بات پہ اٹک. اچھا، جو ہمارے بڑے مشہور غامدی صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عذاب الہی نہیں ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، اٹ از اے وارننگ کہ راہ اپنی ٹھیک کر لو نہیں تو اڑا دیے جاؤ گے. خیر ان سب سے میں نے پوچھا، پھر میں نے کہا علماء کرام، مولانا صاحبان، مجھے یہ بتائیں کہ چاند پہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کے بعد بریک کال. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے سر. انہوں نے اس کی بھی ایسی توجہ بتانی تھی کہ آپ پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے چاند کے اوپر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بتا دینا تھا. چلیے ڈاکٹر صاحب، پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کی ایسی باتوں کی وجہ سے آپ پہ یہ بہت زیادہ جو مولوی طبقہ اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ جو ہیں ایتھیسٹ ہیں، یہ تو خدا پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اس طرح کرتے ہیں، پھر یہ تنقید کرنے لگتے ہیں. نہ یہ کوئی بات نہ ہوئی. دیکھیے ایک پتھر اوپر سے نیچے گرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے پتھر نیچے گر جاؤ. اللہ نے تو فزکس کا قانون بنایا نا، تو جو شروع کا بنا ہوا قانون ہے، اب جس نے بھی بنایا یا نہیں بنایا وہ قانون تو ہے. اور زلزلے بھی اسی وجہ سے آتے ہیں، طوفان بھی اسی سبب آتے ہیں. یہ جو وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہیں. دیز آر آل فزیکل کازز. تو دیکھیے فزیکل کاز ہیز اے فزیکل ایفیکٹ.
جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں علت اور معلول، سبب اور مسبب. تو اب اگر دنیا فطرت قانون کے تابع نہ ہوتی تو پھر دنیا میں ہر قسم کی چیز ہو سکتی. ایک پتھر نیچے سے اوپر اٹھ جاتا خود بخود، آپ یہ دیکھتے کہ چیزیں ادھر ادھر اڑنے لگتی. تو ایسا تو نہیں ہے نا. لہٰذا کوئی قانون ہے جس سے ہر چیز چلتی ہے. اب میں یہی دیکھتا ہوں بطور ایک سائنسدان کے، بطور ایک نارمل انسان کے، اب جن کے دماغ میں بہت سارا بھوسا بھرا گیا ہے وہ تو پھر کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. ان کے اوپر تو پھر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا نا. وہ تو پھر جن بھوت ہر طرح کی چیز امیجن کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بات کریں دیکھیں نا، اب اس میں ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو یہ ہیں اور 70 سال ہو گئے ہم اس کو نہیں، بلکہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جیسے جیسے آگے بڑھیں. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے بھائی. دیکھیے آپ کے جو نیبرز ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، دوسرے کنٹریز، دیکھیے کہاں پہ پہنچ گئے. ہم ابھی تک سائنس میں اتنا پیچھے ہیں کہ ہم ابھی تک اس چیز پہ اپنا جو فیتھ ہے، جو بلیو ہے، وہی نہیں کر پا رہے کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کو اس طرح نہ لیں. تو آپ کے خیال میں ہماری ٹیکسٹ بکس چینج کی جا سکتی ہیں؟ ان میں چینج تو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا کبھی ہوگا ایسا کوئی کام دوسرے ملکوں کو دیکھ کر ہی کچھ آپ کو لگتا ہے مستقبل کچھ تھوڑا سا برائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم جتنا آس پاس دیکھیں گے اسی حساب سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں. اور اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر ہم نے پاکستان دے دیا تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. افغانستان سے بھی برا ہوگا. یہ اٹس اے میٹر آف چوائس. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ آنے والی نسلوں کو کس سمت لگانا چاہتے ہیں. کیا وہ دنیا کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں یا پیچھے وہ پتھر کے زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. جانا اگر پتھر کی زمانے کی طرف تو جائیں. یہ تو اٹس اے میٹر آف چوائس. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جو پیلسٹین اور اسرائیل کانفلکٹ ہے اس پہ. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ دیکھیے اسرائیل نے جتنی ترقی کر لی، جتنا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک طاقتور ملک ہے. اگر ہم باقی تمام جو اس کے بیچ جو اینگلز ہیں ایشو کے، سب بہت بات کریں، کوئی کسی حوالے سے کر رہا ہے، کسی کا کوئی موقف ہے، کسی کا کوئی جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے کہ اس حوالے. آپ اس میں کیا کہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا دل بہت دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل گولے پھینکتا ہے، آرٹلری چلاتا ہے غزہ کے اوپر، جب اس کے F-35 جیٹس آ کر بم گراتے ہیں تو بہت میرا دل دکھتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں ایک ایکٹیوسٹ رہا ہوں فلسطین کے حق میں، لیکن میں عربوں کی حالت اور فلسطینیوں کی اپنی حالت، وہ بھی تو عرب ہیں، ان کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی. ذرا دیکھ لیجئے، ہمیں اس کو ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کی آبادی ہے کوئی 9 یا 10 ملین، یعنی کہ کراچی کی آبادی کا آدھا. لیکن اس ایک ملک نے 400 ملین عربوں کو یوں زیر کیا ہوا ہے، ایسا ان کو دبایا ہوا ہے کہ ان کی چوں تک نہیں نکلتی. تو یو اے ای نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اس کے ساتھ اس کو اب تسلیم بھی کر لیا، سعودی عرب بھی، مصر بھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ظاہر ہے کہ اب ایک ہی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے مشرق وسطیٰ میں، اور وہ اسرائیل ہے. اب کیوں ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے عقل، خرد، سائنس کے اوپر اعتبار کیا. انہوں نے اپنے ملک کو سائنسی بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا. اور حالانکہ وہ ایک آئیڈیالوجیکل ریاست ہے، اب کہنے کو آئیڈیالوجیکل ہے، لیکن ان کے جو قوانین ہیں وہ کافی حد تک، مکمل نہیں لیکن کافی حد تک سیکولر ہیں. جب وہ سائنس پڑھاتے ہیں تو وہ صحیح سائنس پڑھاتے ہیں. اور
یہودمت کی بھی ایک بڑی ایک تاریخ رہی ہے. بہت اچھے سائنسدان آئنسٹائن اور نیل اور بور اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جوز تھے, اور وہ اس لیے کہ ان کی تاریخ میں ان دو چیزوں کو علیحدہ رکھا گیا ہے, and they have concentrated on intellectual development. تو نتیجہ یہ کہ آج اسرائیل ایک بہت طاقتور ملک ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ ادھر لوگ زیادہ ہیں یا ان کے پاس کوئی قدرتی وسائل ہیں, یہ کہ یہ چیز, یہ جو مادہ ہے یہاں پہ وہ بڑا ایکٹیو ہے, اس کو جس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے وہ ان کی طاقت کا سر چشمہ ہے. اور دوسری طرف آپ 400 ملین عرب لے لیں, ان کی ٹریننگ, ان کی تعلیم وہ نہیں ہے جو ان کو اس سطح پر پہنچا سکے. ٹھیک, بڑا آپ نے درست جو ہے نا وہ تجزیہ کیا کہ اگر کوئی اتنا طاقتور ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ترقی کیسے کر گیا اور وہ کتنا آگے نکل گئے, اور ہم جو ہیں وہی دنیا میں 2 ریاستیں ہیں نا جو مذہب کی بنیاد پر بنی اور اس طرح, اور دیکھیے کہ وہ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہلاتا ہے, اور پاکستان وہ کہاں پر کھڑا ہے. تو تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے, لیکن اس ایشو پر ہم بات نہیں کرتے, ہم صرف ایک ہی اس اینگل سے اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر یہ سو گائز یہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے اباؤٹ سعودی عربیہ, اسرائیل, یو اے ای اینڈ پاکستان, انڈیا. مطلب ایک ٹاپک, ایک ویڈیو کے اندر ایک ٹاپک میں مطلب انہوں نے بہت ساری چیزوں کو لا کر رکھ دیا اور بہت ساری کنٹریز کو جو ہے انہوں نے ڈسکس کیا ہے. سو یہ ویڈیو ایک بہت زبردست ویڈیو رہی, ایون میرے لیے تو بہت زبردست رہی. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے, یا پھر آپ کا اوپینین, یا پھر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, یا پھر آپ کو کیسا یہ لگا ویڈیو, تو وہ آپ مجھے بتائے گا, کامنٹ باکس میں انتظار رہے گا. تو بات کر رہے ہیں کتابیں بدلی. سب سے پہلا پوائنٹ ان کا تھا کتابیں بدلی. تو کتابیں بیسیکلی سٹارٹنگ میں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا, کافی حد تک قدرے بہتر تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے کتابیں بدلنا سٹارٹ کر دی, اور جو ہے وہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ تعلیم دینا سٹارٹ کر دی. تو کتابیں بدلی واقع میں ہی ہماری کتابوں میں بہت کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس میں میں یہ کہوں گی کہ ایکچولی ہم وہ کتابیں کم ہوتی ہیں, وہ ہیٹ زیادہ ہوتا ہے, یا پھر اس میں آپ دیکھیں اس میں ہندوازم کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے. مطالعہ پاکستان کی بات کر لیں, اس میں الٹی پلٹی ہسٹری بتائی گئی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے وہ یوز لیس ہے, اس میں ایکوریٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر یہ کہ آپ جا کر ایک گوگل پر جا کر سرچ کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ 10-15 کلو کا جو بستہ ہے بیگ, وہ بچوں کی چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے بچوں کی شولڈر پر رکھ کر ان کو فضول کا یوز لیس مٹیریل جو ہے ان کی شولڈرز پر رکھ کر آپ اس کو اسکول بھیجیں اور وہاں سے وہ یہ سیکھ کر آئیں یوز لیس تھنگس. سو اس کے لیے آئی تھنک کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کتابیں بدلی, مطلب کتابوں میں وہ ساری چیزیں جو چینج کی ہیں انہوں نے وہ بالکل غلط ہے. مذہب کے نام پر تعلیم دیتے ہیں جس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ پڑھنا ہے, اس میں آپ نے عربی پڑھنی ہے, عربی 100% اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عربی آنی چاہیے, جیسے کہ انگلش ہمارے لیے کمپلسری ہے ویسے ہی عربی بھی آنی چاہیے. آپ کو قرآن پاک سمجھ آنا چاہیے. جب قرآن پاک آپ کو سمجھ آئے گا نا, پھر آپ کو یہ مولویوں کا جو اپنا مذہب بنا ہوا ہے نا, اپنی جو کہانیاں لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ جو الٹا پلٹا سکھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان سے بچ سکیں گے, خود اپنے دماغ کو چلا کر سمجھ سکیں گے. لیکن اگر آپ تعلیم میں یہ جو عربی ہے اس کو لا کر آپ رکھ دیں گے اور پھر بولیں کہ آپ سائنس میں اس کو انکلوڈ کریں یا یہ کریں وہ کریں, ایسا کچھ فائدہ نہیں ہے. کیونکہ آج کل اگر آپ عربک لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں, سعودیہ یو اے ای لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ سیکھ رہے ہیں, وہ لوگ انگلش پہ ان کا کمانڈ بہت اچھا ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا. اور آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں وہ لوگ کہاں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز دیکھنے والی ہے, بیکاز ہم لوگوں کا ایک دماغ بن گیا ہے کہ ایک خربوزے کے اوپر جو ہے اس کے اندر کاٹا, اس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, جی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ بائی لک ہو جاتا ہے, بٹ اس کو آپ اتنا سیریس کیوں لیتے ہو بھائی.
ये इतना सीरियस लेने वाला मटेरियल नहीं है। आप ठीक है इस पर नाम लिखा हुआ है, हो गया, लेकिन अब इसको फिर वो बिल्लियाँ भी जा रही हैं तो उसको भी दिखाना आसमान पे। और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये लोग ये कहते हैं कि देखो अगर लाइक सोशल मीडिया पे स्पेशली होता है कि हाँ स्क्रॉल किए बगैर, लाइक किए बगैर स्क्रॉल मत करना वरना ये हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा, या फिर बिल्ली बाहर से गुजर रही है, आगे से गुजर रही है, तो उस पर हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो मनहूस होती है, रास्ता बदल लेना चाहिए, ये होता है, नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग गलत सोच रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए, और हमें ये देखना है कि दुनिया तरक्की किस चीज़ से कर रही है। जब हम ये चीज़ें देख लेंगे कि दुनिया किस चीज़ से तरक्की कर रही है, तो फिर हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे, तो यकीनन एक ना एक दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे। हमारी किताबों का, हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम लोग मज़हब को बीच में लेकर आ गए हैं। मज़हब के बीच में हम, जबकि देखें अब अगर हम यही बात करते हैं यूए की, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर अब भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। एक वो मुल्क, कंट्री है जहाँ पर हर चीज़ को मतलब कि अब वो लोग समझ रहे हैं कि हमारा ये चीज़ें अगर हम नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वो लोग आगे निकल रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, हम लोग जो है वो अभी तक अरबिक सीख रहे हैं, और अभी कंपलसरी भी कर देंगे तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आई डोंट नो कि ये लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो अरब छोड़ है, जो छोड़ है वो हम उसको कैच कर रहे हैं। तो ये खैर पता नहीं कब हमारा माइंडसेट चेंज होगा। तो मुझे थोड़ा फ़नी भी लगता है ये वाला। और इंटरव्यू की बात पे तो वाकई में मुझे फ़नी लगा कि इंटरव्यू में आप ये आयत सुनाएं, ये सुनाएं। देखिए फ़नी ऐसा ये है कि आनी चाहिए इंसान को, और ये अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और आप दुआ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। और अगर नहीं भी है तो ये उसका मसला है, आपका मसला नहीं है कि सर आप उसको दुआए कनूत पढ़ाएं या फिर आप उसको कुरान पाक का तर्जुमा करवाएं। ये उसका अपना पर्सनल मैटर है उसका, कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर उसने अपने लिए करना है, जो भी करना है ना। तो आपको इंटरव्यू लेना है तो आप साइंस के अकॉर्डिंगली लें, आप उनसे पूछें जो मेन चीज़ें हैं। हाँ भाई, अब ये तो नहीं है कि उस ड्रामे का नाम बताओ, वो ड्रामे का नाम क्या है, उसका ये बताओ। ये पूछो कि भाई टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में पूछो, जो भी चीज़ें मेन क्वेश्चन बनते हैं वो पूछो। लेकिन मुस्तकबिल हमारा यही है कि आप बस जो अरबी छोड़ रहे हैं हमें वो पकड़ना है, यही चीज़ आएगी। अच्छा, और ये पंजाब में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ये इस चीज़ पे फोकस होता है तो ये पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, और पंजाब में तो स्पेशली बुक वगैरह भी होती हैं इनकी। और मैं ये सोचती हूँ कि यार आपको आनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए, लेकिन उसको इतना सर पे आप सवार ना कर लो कि आप पीछे रह जाओ और लोग आपसे आगे निकल जाएँ, ठीक है। तो और जो है ना वो इज़राइल और साइंस की बात की गई है, तो इज़राइल और साइंस बेसिकली जो है वो इज़राइल और साइंस, देखिए इज़राइल हमेशा आगे निकला है। और मैंने पहले ही इस बात पे बात कर दी थी कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी भी हैं, हम लोगों को देख लो, हम नॉन मुस्लिम से बहुत पीछे हैं यार, वो हमसे आगे हैं। हम ये हमेशा कहते हैं कि यार अल्लाह हमसे नाराज़ है, इसलिए अल्लाह हमसे नाराज़ इसलिए है क्योंकि हम लोग हम सोच नहीं रहे। हम अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, हम मुसलमानों को भी दिमाग दिया, दूसरों को भी दिया, लेकिन फ़र्क ये कि हम अपने ऊपर मुसलमान होने का सबूत सवार करके बैठ चुकी है। सो भाई इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, तभी हम निकलेंगे। और इज़राइल ने बहुत तरक्की की है, इज़राइल बहुत ज़्यादा, देखिए ना एक यहाँ पर अरब में कितना वो काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग द लिंक। हाँ, मज़ा आया वीडियो देख के, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।